अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो हमें दिल दिया है, खूबसूरत सा दिल, जिसको हम कहते हैं कल्ब। कल्ब क्या होता है? जो अपनी जगह हर वक्त बदलता रहता है। और ये जो हमारा कल्ब है, इसके अंदर भी बहुत से आइडियाज़ आते हैं और बहुत सी बातिल तमन्नाएँ आती हैं, बहुत सी गलत आरजुएँ आती हैं, और फिर हम एक और चैनल पे चलना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह जो कि एक चटियल मैदान पे चल रहा है और दूर से उसको कोई चीज़ नज़र आती है और वो समझता है वहाँ पे पानी है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि ये एक सैराब था, ये एक धोखा था। इसी तरह से आप देखें कि ये हमारा दिल जब हमें हराम मोहब्बतों में उलझा देता है तो वो भी एक सैराब की तरह है, बहुत ग्लैमरस, लेकिन उसमें हमें हासिल कुछ नहीं होता। चलें थोड़े से ऐसे चैनल्स देखते हैं जो कि हमारे कल्ब को मुतासिर करते हैं। आप देखिए, बहुत सी फिल्में जब आप देखते हैं तो प्यार मोहब्बत के नाम पे आपको क्या कुछ सिखाया जा रहा है। इसी तरह हमारे आजकल की नौजवान नस्ल बहुत से नॉवेल्स ऐसे पढ़ते हैं, रोमांटिक नॉवल पढ़े जाते हैं, अफसाने पढ़े जाते हैं और उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उन मोहब्बतों को बहुत बड़ा समझा जाता है। ऐसे देखा जाता है कि अगर उन्होंने हराम रास्ते इख्तियार कर लिए तो वाह भाई वाह, क्या कमाल उन्होंने किया। फिर आप गाने सुन लें, हर गाने में आपको शिर्क नज़र आएगा या आपको ऐसे गाने नज़र आएंगे जिसमें प्यार मोहब्बत में हराम बातें ओपनली की जा रही हैं, लोग खुश होकर उनको गुनगुना रहे हैं और उनसे मुतासिर हो रहे हैं। हमारी शादियां भी अगर आप देखें तो ऐसी ही कोई अफसानवी कहानी लगती हैं। लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है और उसके साथ लड़कों के साथ उसके दोस्त आ रहे हैं, लड़की के साथ उसकी सहेलियां आ रही हैं और आपस में हंसी मजाक हो रहा है, और उसमें कोई ये नहीं सोच रहा कि ये प्यार मोहब्बत और इश्क जो यहाँ पे जन्म ले रहा है वो कहाँ तक लेकर जाएगा। और यही माहौल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक भी पहुँच चुका हुआ है। फिर पीयर प्रेशर, उस पर हम बात भी करते रहते हैं कि एक का अगर कोई ऐसा मसला है तो वो दूसरे को भी उसमें उलझाने की कोशिश करता है। गर्ज हमने एंटरटेनमेंट को समझ ही ये लिया है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जब माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है, अब आप उस सैराब में आ गए, आपको हर चीज़ से दूर से नज़र आ रहा है कि वो वहाँ पानी है, वहाँ मैंने जाना है तो ठंडक है, वहाँ मैंने जाना है तो मेरे लिए कोई मोहब्बत इंतज़ार में है। और फिर ऐसे ही लोग जब उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके कल्ब में ऐसे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत से ऐसे फोरम्स ढूंढते हैं। शादी पे सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि वो लोग जो इस अज़दवाजी रिश्ते में बंध रहे हैं हमने उनको दुआ देनी है। लड़का सोचता जाता है शायद कोई मिल ही जाएगी, लड़की भी मुस्कुरा मुस्कुरा के सोचती है वो कोई होगा दूल्हे के साथ या कहीं पे शादी में जो मुझसे हंसी मजाक करेगा और बस मेरे दिल में बस जाएगा। शादियाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर चीज़ हमें ऐसी ही तरफ लेके जाती है। और इसी तरह हमारे लिए बहुत से इवेंट्स आ गए जिनके नाम वैलेंटाइंस डे है, बॉनफायर है, न्यू ईयर्स ईव है, चांद रात है। इन सब को हमने रोमांटिसाइज कर करके कहाँ तक पहुँचा दिया। तो इनके बारे में हमें सोचना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हम अपने जहन को और अपने दिल को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं। ये तो है आज की सोच, लेकिन साथ ही हमारी एक मेहमान भी हैं जिनसे हमने मुलाकात की और हमने बात की डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर। बहुत अहम टॉपिक है, हम उसको देखेंगे, सुनेंगे कि उन्होंने हमें क्या बताया। मारुख से मुलाकात करेंगे जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और देखें कि वो आपको किन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक मेहमान, नाम है उनका मारुख अख्तर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं प्यार मोहब्बत और इश्क की, शादीशुदा ज़िंदगी के बाद जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के हम बहुत से वाक़यात सुनते हैं, तो उस सिलसिले में हम रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है कमल? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। मारुख, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्यार की शादी होती है, मोहब्बत के बाद, इतने जतन करने के बाद, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं? असल में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है। शादी तो प्यार की होती है और बहुत मोहब्बत की होती है, लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि शादी से पहले
کوئی ٹریننگ نہیں کی جاتی, نہ لڑکے کی ٹریننگ ہوتی ہے نہ لڑکی کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہر چیز کرنے سے پہلے ٹرین کیا جاتا ہے. شادی میں بغیر ٹریننگ کے آپ میاں بیوی کو ڈال دیتے ہیں. ایک تو مجھے یہ وجہ لگتی کہ پری میرٹل کوئی ٹرین نہ اسکولس میں ہو رہی ہے, نہ گھر میں ہو رہی ہے, نہ مدرس کر رہی ہیں. اسپیشلی لڑکوں کی بھی نہیں ہوتی, لڑکوں کی بھی مدرس نہیں کر رہی ہوتی یا فادرس نہیں کر رہے ہوتے, یا کوئی اسکول یا ٹریننگ سینٹرز نہیں ہوتے. ایک تو آپ بغیر ٹریننگ کے آپ نے سچویشن میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سچویشن میں چلے گئے اور آپ کو ایشوز آ رہے ہیں, تو اب یہ ہے کہ جیسے اب سسرال و میکہ کہتے ہیں, اب جیسے سسرال ہے یا میکہ, اب وہاں سے کوئی فیسیلیٹیشن بھی نہیں آ رہی ہے, اب وہاں سے بھی کوئی گائیڈنس نہیں آ رہی ہے. اب لڑکی کو بھی یہ کوئی نہیں بتانے والا ہے کہ بھائی دیکھو اب تمہارے ہسبینڈ کی یہ نیڈس ہیں, یہ ضرورتیں ہیں, یہ پورا کرنا ہے. اور ادھر سے لڑکے کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تمہاری بیوی کی, وائف کی یہ نیڈس ہیں. میں رائٹس کی تو بات ہی نہیں کرتی ہوں, میں نیڈس کی بات کرتی ہوں کہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اس کے لیے یہ کرو, یا میاں کو یہ بتایا جائے کہ بیوی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ کرو. اور بہت ساری نیڈس ہیں, جیسے بیوی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ باتیں کرو بیٹھ کے. اب مردوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا, باتیں نہیں کرتے, لیکن اگر ان کو پتہ ہوگا کہ میری بیوی کی یا اسپاؤس کی یہ نیڈ ہے تو وہ بیٹھ کے باتیں کریں گے, باتیں سنیں گے. یا اگر اور بیویوں کو پتہ ہوگا کہ میری مرد کی کوئی اسپیسیفک نیڈ ہے تو وہ اس کی بات سنیں گے, اور اس کے اوپر بہت چیزیں پڑھنے کو مل جائے گی. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سلسلے میں انڈیو ایکسپیکٹیشن بھی دونوں اینڈز پہ ہوتی ہیں, اسپیشلی جب پیار محبت ہو, ان کو لگتا ہے ہر وقت کینڈل لائٹ ڈنر ہوگا اور بس ملاقاتیں ہی ہوں گے اور ہم دونوں ہی بیٹھے ہوں گے اور مطلب کوئی تیسرا نہیں ہوگا ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. ہاں یہ ہے, اس کو ایک کہتے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ ہے. یہ 1 سال 1.5 سال تک تو رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں میں وہ ایک وہ والا جذبات اور وہ جذبے بھی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد نا ایک ریالٹی والی زندگی آنی شروع ہو جاتی ہے. تب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کی یہ پرسنالٹی ہے, اس کی یہ پرسنالٹی ہے, یہ الگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, یہ الگ بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے. اس وقت پھر وہ آپ کی جب ریالٹیز نظر آنے لگتی ہیں, جو چیز آپ کو اس کی بہت پسند آئی تھی وہی چیز سے اب آپ کو پرابلم ہونے لگتی ہے. اس وقت پھر اگر آپ نے کوئی کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہیں, کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں, تو وہ جو ایک تاج محل بنا تھا نا وہ ٹوٹنے لگتا ہے. ہاں, اچھا, یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اب اگر ایکچوئل ڈومیسٹک ابیوز کی بات کریں, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی خواتین آ کر کہتی ہیں کہ جی مطلب یہ کہ اس نے مجھے بہت مارا ہے, لیکن میں اس شادی شدہ زندگی میں سے نہیں نکلنا چاہتی, کیونکہ دیکھیں وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, اس نے بعد میں آ کے معافی بھی مانگ لی, میرے لیے گفٹ بھی لے آیا اور میرا بہت خیال بھی کیا. وہی جو آپ ہنی مون فیز کی بات کر رہے ہیں, تو ڈومیسٹک ابیوز کے سائیکل میں بھی یہ ہنی مون فیز آتا ہے جس کی وجہ سے خواتین مارے کھاتی رہتی ہیں. اس سلسلے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. ہاں, یہ جو ہے نا ویری گڈ کویسچن. اچھا, ڈومیسٹک ابیوز میں یہی ہوتا ہے, یہ ایک وشیس سائیکل ہے. لائک اس میں یہ ہوگا کہ چلیں کپل کا دیکھ لیتے ہیں نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے, یہ میاں بیوی کو بھی کر سکتے ہیں اور بیوی میاں کو بھی کر سکتی ہے. یہی ہوا کہ اس نے غصہ دکھایا, ناراضگی دکھائی, اور اگر مار پیٹ تک بھی آ جاتا ہے کبھی سچویشن, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوری کی, معافی مانگی, اچھا ادھر سے اس نے معاف کر دیا, پھر اس نے اس کو بہت اچھا رویہ دکھایا, فلاورز لے کے گیا, شاپنگ کرائی, جو بھی اس کی استطاعت ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ پیریڈ جو ہے وہ ہنی مون پیریڈ ہے, کچھ پیریڈ بہت اچھا گزرے گا, پھر اس کا غصہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ دوبارہ سے اس سائیکل سے. اچھا, عورتیں اس سائیکل سے نہیں نکل پاتی, چونکہ وہ جو ایک سوری والا پیریڈ ہوتا ہے نا, اور اس کے بعد جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ انہیں بہت اچھا پیریڈ لگتا ہے. تو یوزلی جب ہمارے پاس اس طرح کا آتے ہیں تو ہم ان کو اویئرنیس دلاتے ہیں کہ دیکھو اس میں سے نکلنا ہوگا, یہ سائیکل توڑنا ہوگا. سائیکل توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ریلیشن شپ سے نکل جاؤ, سائیکل توڑنے کا مطلب یہ والا جو سائیکل چل رہا ہے اس کو توڑو, کیونکہ یہ کہ ہنی مون پیریڈ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور ابیوز والا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. چونکہ آپ جس کو جتنا کرنے دیں گے زیادتی, وہ اتنی زیادتی کرتا چلا جائے گا. ایک ٹائم پہ آپ اسے کہنا ہوگا کہ رک جاؤ. اچھا, یہ آپ نے زیادتی کی بات کی, تو اس کے کیا کازز ہوتے ہیں کہ اس قسم کی مار پیٹ ہمیں اب لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ہاں, اس کے بہت سارے کازز ہیں. ایک تو یہ کازز ہوتا ہے کہ اگر بچپن میں آپ نے دیکھا ہو کہ پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بچے ماڈل کر لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہاں یہی صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر پیرنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کرتا دیکھا, اگر انڈیویجول کے ساتھ لائک میرے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہو, کسی میرے جیسے اتھارٹی فگر نے کی ہو جس کے پاس جو اسٹرانگ ہو, تو مجھے لگتا ہے ہاں وہ صحیح ہے, وہ اتھارٹی تھا, اس نے مجھ پہ کی, اب میں اتھارٹی ہوں اور میں کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی
ریزن ہے. کبھی آپ کا بہت ڈیفیکلٹ چائلڈہڈ گزرا ہو, صحیح, آپ کے ابیوسو چائلڈہڈ گزرا ہو, آپ کا ڈیفیکلٹ چائلڈہڈ ہوتا ہے, یو گرو اپ ٹو بی ابیوسو پرسن, تو پھر آپ دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں, اور بہت ساری ادر ریزن. اچھا, تو یہ مرد اور عورت ان دونوں کا کیا رول ہے؟ یعنی کہ ہم آج کے دور میں یا اپنے پروگرام کے توسط سے کیا ہم ان کو سکھا سکتے ہیں کہ ایک مرد کا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے کہ اس قسم کا ریلیشن شپ نہ ہو, اور ایک خاتون کو بھی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا, I'll go from the basic, like I'll start from parents. جب آپ پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کی شادی ہوتی ہے, تو you know کہ you're gonna have children, ٹھیک ہے نا, شادی کے بعد آپ کا جو ہے وہ بچے ہونے ہیں. پیرنٹس کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہتی کہ لڑائیاں نہیں کریں, لڑائیاں کریں, ٹھیک ہے, کسی بھی ریلیشن شپ میں لڑائیاں ہوں گی, ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ لڑائیاں بچوں کے سامنے نہیں کریں, بہت سویلائزڈ قسم کی لڑائیاں کریں, اور یہ دیکھیں کہ لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, اور پھر سولوشن بھی اس کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی لڑائی کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کی مار پیٹ شروع کر دیں, اور لڑائی کا مطلب ہے کہ کوئی کانفلکٹ ہوا ہے, ایک مہذب انداز میں ہو اور اس کو مہذب انداز میں سالو کیا جائے. ہاں, اس کو اب بچے دیکھیں کہ بھائی ڈس ایگریمنٹ ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور یہ مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ایک تو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر بچوں کے ساتھ میں مدر ہوں اور میرا بچوں سے کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, تو میں اس کو ایسے ہینڈل کروں, میں اتھارٹی فگر نہیں بنوں, میں یہ نہ چاہوں کہ اب میں ان کو کنٹرول کر رہی ہوں. بالکل, میں ان کے ساتھ سوری بھی کر سکتی ہوں, میری ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی, میں ان کو یہ پیغام بھی دے سکتی ہوں, یو کین کم ٹو می, آپ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں, امی آپ نے ایسے کیوں کیا, ایسے کیوں نہیں کیا. مطلب ایک ایسا گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں. صحیح. اور سختی پیرنٹس کو بہت زیادہ بالکل نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک فرم میسج دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے گھر میں نے رول بنایا ہے کہ بھائی رات کو 8 بجے بچوں نے گھر آ جانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر 8 بجے ہی آنا ہے. اور اگر بچہ 9 بجے آ رہا ہے تو تھوڑی دیکھ لیں, دروازہ اندر سے ہم بند رہنے دے سکتے ہیں, مطلب کھڑا ہے باہر تو, اور دروازہ دیر سے کھولیں تو بچے نے اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو آئی ایم لائک 8 بجے سے لیٹ بھی تو ہو گیا. تو تھوڑے کچھ رولز ہم فرملی, تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ آگے اپنی زندگی شروع کریں گے تو وہ چینلائزڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کچھ تو آپ نے ذکر کیا کہ گھر والوں کا رول امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ میکا اور سسرال وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا کوئی ابیوسو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو سسرال والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اکثر ساسیں ایسے کہتی ہیں تو کیا ہوا اگر اس نے 1-2 لگا دی, ہم نے بھی اپنی جوانی میں کھائی ہوئی ہیں, دیکھو اب ہم سیٹلڈ ہیں, کھاتی رہو مار, کوئی بات نہیں. اور میکے والے جو ہیں وہ اس کو ابھارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر آ جاؤ نا, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اور وہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ اکثر پس کے رہ جاتی ہے کہ میں کس طرف جاؤں, شوڈ آئی ایکسیپٹ اٹ, یا یہ کہ میں اس کو ریجیکٹ کر کے واپس چلی جاؤں. اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچتی ہے. اس ساری چیز میں سب گھر والوں کا کیا رول ہے؟ ایکچولی وہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ لڑکی بڑی کنفیوز ہو جاتی ہے. وہ لڑکی یہ سوچتی ہے, مدر کا پریشر آ رہا ہے کہ 2 پریشرز آتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پریشر آتا ہے کہ چھوڑ دو, بس ظلم برداشت نہیں کرو, بس چھوڑ کے گھر آ جاؤ, ایک یہ پریشر آ رہا ہوتا ہے. دوسرا پریشر یہ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا کہ بس اب جاؤ, وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا, ہمیں مسئلے نہیں بتاؤ, ٹھیک ہے, اب تم ہی ہینڈل کرو گے. اور یہ دونوں پریشر جو ہیں یہ نیگیٹو پریشرز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, سسرال سے یہ پریشر آ رہا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے, تمہارا ہسبینڈ جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا, اور بس ہم نے بھی یہ ظلم برداشت کیا ہے. کوئی دوست بھی بولے گی, کوئی آنٹی بھی بولیں گی, کوئی خالہ بھی بولیں گی, بیٹا ہم نے بھی ظلم برداشت کیا. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا کہ یہ تمہیں مارتا ہے. ہاں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے کچھ کیا ہوگا, تم چیخی ہوگی, تم نے کچھ ایسا ایکٹ کیا ہوگا. یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر کچھ ایسا کیا بھی ہے, بیوی نے کچھ ایسی غلطی کی بھی ہے, تو اس پہ بھی مارنا سولوشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. مارنا از ناٹ اے سولوشن. مارنے کی سچویشن تو بہت دیر سے جا کے آتی ہے جب کوئی کریکٹر کا کوئی ایشو ہوتا ہے. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ جیسے بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو ہمیں تھوڑا اسرٹیو بنانا چاہیے. اسرٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اتنی اسمارٹنیس ہونی چاہیے کہ وہ سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. ٹھیک ہے. مگر ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو وہ اپنے شوہر کو کہہ سکیں یہ زیادتی ہے, یہ مت کریں. ٹھیک ہے. لیکن لڑ بھڑ کے چھوڑ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنے سنبھال لیں اپنے ماحول کو. اتنے لڑکیوں کی اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے, بالکل دب کے اور ڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اتنا بھی بے باک ہونے کی ضرورت نہیں, اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی جیسے آتی ہیں میرے پاس لڑکیاں شادی کی ٹریننگ کے لیے, تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جب وہ مجھے کہتی ہیں, کسی نے مجھے یہ کہا کہ بہت وہ بن کے رہنا, کچھ نہیں کرنا ان کے لیے, کوئی کہتا ہے بہت دب کے رہنا, کوئی کہتا ہے بالکل ایسے رہنا کہ سسرال والے تمہیں پسند کرنے لگے. تو میرے پاس جو آتی ہیں بہت اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا تم کیسی لڑکی ہو؟ کہتی نہیں میں تو اچھی ہوں, میں دوسروں کا خیال کرتی ہوں. تم ویسے ہی رہنا,
جیسی ہو ویسی رہنا. تم اچھی لڑکی ہو, تمہارا دل اچھا ہے, تمہارا دل چاہتا ہے لوگوں کا خیال رکھنے کا, کبھی تمہیں زیادہ نیند جاتی ہے, تم سوتی رہ جاتی ہو, تم ویسی رہنا جیسی تم. تو میری زیادہ تر لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ اسرٹیو رہیں اور آپ جیسی ہیں ویسی رہیں, اور اسرٹیو رہنے سے آپ کا ریلیشن شپ بہت پیارا رہتا ہے. صحیح. اچھا, یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ یوزلی جب ہم ڈومیسٹک ابیوز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بیچاری عورت ہی آتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ کیا خواتین مردوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں؟ دیکھیں ہاں, یہ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے, یہ بالکل دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. بیچارے مرد زیادہ بدنام ہے نا, مارتے پیٹتے ہیں بہت زیادہ. کیا آپ کا مطلب ہے واقعی بدنام ہے؟ ہاں, یہ مطلب دونوں. میں تو جی میرا یہ ہے کہ میں مردوں کی بھی بڑی دوست ہوں اور میں عورتوں کی بھی بڑی دوست ہوں. جو بھی زیادتی کرے گا وہ زیادتی کرے گا. لیکن آپ نے بائی لارج کیسے فگر زیادہ دیکھے ہیں؟ خواتین زیادہ دیکھی ہیں یا مرد بھی دیکھے ہیں؟ ایکچولی ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ عورتیں آتی ہیں شکوہ کرتے ہوئے مردوں کا. مرد جو ہے نا وہ زیادہ پسند نہیں کرتے کہ جا کے اپنے, وہ سمجھتے ہیں مردانگی کہ بھئی ہم نہیں جا کے کر سکتے. لیکن مرد بھی سفر کرتے ہیں. لیکن مرد بھی سفر کرتے ہیں, بالکل مرد بھی سفر کرتے ہیں, اور عورتیں ان کو تنگ بھی کرتی ہیں. لیکن یہ کہ زیادہ وہ شو اپ نہیں ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں, ہم کوئی کم ہے کسی سے جو ہم بتائیں تو مرد ہیں. لیکن مرد بھی بہت طریقے سے سفر ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ نا اس چیز کو بھی ایشو بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں مارنے کی اجازت ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ آیات ہیں ان کو استعمال کر کے تو خوب مار پیٹ کرتے ہیں نا. اس سلسلے میں مطلب ہم کیا ان کو گائیڈنس دے سکتے ہیں؟ اچھا, اسلام میں جو معنی وہ ہے آیات ہے, ٹھیک ہے نا, شوز کی جو آیات ہیں اس میں اتنا کلیئر کٹ ہے. آپ اس کی پچھلی جو آیات اگر آپ اس کا ریفرنس لیں تو وہ کہاں مارنے کی اجازت دی ہے. وہاں مارنے کی اجازت کی ہے جہاں بیوی کوئی آؤٹ آف کریکٹر کوئی چیز اٹھاتی ہے. اور مارنا بھی کیسے ہے کہ آپ نے اتنا تنبیہ والا مارنا, یہ نہیں کہ اٹھا کے پٹائیاں لگانا شروع کر دو. تنبیہ والا مارنا ہے جہاں پہ آپ, جیسے میں نے آپ کو ایسے بولا بھائی قبل نہیں کریں آپ, ٹھیک ہے نا, اس طرح وہ والا ہے کہ جسے میسج اکراس ہو جائے کہ اسٹاپ اٹ, نہیں کرو یہ, وہ والا. یہ نہیں کہ اٹھا کے لوگ جو پٹائیاں اور تھپڑ منہ پہ مار رہے ہیں, یہ والا مارنا نہیں ہے. اسلام از اے ویری سافٹ اینڈ ویری سویٹ ریلیجن. وہ جہاں کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ یہاں سے بنی ہوئی ہے, پتلی سے, مرد کے بالکل دل کے پاس سے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو مار سکتے؟ بالکل صحیح. ایک آخری پیغام جو آپ ماؤں کو دینا چاہیں گی, کیونکہ وہ بیٹے کی بھی تربیت کر رہی ہیں اور بیٹی کی بھی تربیت کر رہی ہیں, کہ آئندہ فیوچر کے لیے اس کو پتا ہو کہ وہ اپنے آپ کو بھی ابیوزر سے بچائے اور خود بھی ابیوزر نہ بنے. اچھا, میری ایک دوست نے مجھے بہت اچھی بات بتائی تھی, لڑکے کی ماؤں کو کیا کرنا چاہیے. ان کو بیویوں سے پیار کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا میاں تیار کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو بیٹیوں کی مائیں ہیں ان کو بھی اپنے اللہ سے ڈرنے والا اور اپنے شوہروں سے پیار کرنے والا شوہر بیوی تیار کرنی چاہیے. میں تو یہ چھوٹے سے اس میں ڈال دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت ہوا ہے ہمارے اگلے گیسٹ کا, اور اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عالیہ اکرم نے, جو کہ چیئر پرسن اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے فیکلٹی آف عربک کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے. اور ہم ان سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسا موضوع ہے جو کہ ہر ایک کی دکھتی رگ بھی ہے, اور جب پیار محبت کی بات ہو تو نہیں سکتا کہ اس ٹاپک پر ہم بات نہ کریں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عالیہ, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت ناظرین بے تاب اور بے چین ہوں گے کہ یہ کون سی محبت ہے جس کو ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کیا زیادہ. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں والدین سے محبت پہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے والدین کے ساتھ, یعنی کہ جہاں پہ والدین کو کہہ دیا گیا کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, کیونکہ والدین کی محبت جو ہے وہ نیچرل ہے نا, انہوں نے بچوں سے محبت کرنی ہے, اور اس میں ان کا بس نہیں ہے اس پہ. لیکن ہم یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے اولاد نے والدین کے لیے کیا کرنا ہے. ایک وہ جو محبت کا رخ ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا جو حق رکھا ہے, قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے. اگر آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اور پھر ساتھ ہی ایک اور جگہ, کئی جگہ فرمایا ہے, لیکن اس میں سے ایک اور جگہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے وصیت کر دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو.
اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور وصیت بھی کر دی ہے، اور وصیت تو پوری کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ یوزلی ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وصیت ہو تو ہم ساری زندگی اہتمام کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود وصیت کر دی اور پھر فیصلہ بھی سنا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ حکم ہے کہ جس کا ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے. صحیح. اور پھر اللہ اور محمد اور حدیث سے بھی یہ ملتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا سب سے اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. انہوں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا؟ تو کہنے لگے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. صحیح. تو چونکہ یہ حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں اور اس دنیا میں ہمارا آنا والدین کے سبب تخلیق اللہ نے بنایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ساتھ والدین کو رکھا. صحیح. اور بر کا حکم الصلاۃ علی وقتہا کا مطلب ہے یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے. صحیح. اور ساتھ ہی دوسرا سٹیپ والدین کا. اچھا، ہم بار بار یہ سنتے ہیں وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا. اس احسان کو ہم ایکسپلین کیسے کریں گے؟ حدیث جبرائیل میں خود جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے پوچھا مل احسان، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ یہ ایک کانشیس ایفرٹ ہے. اچھا. یعنی احسان اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ایک جگہ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کرو اور احسان کرو. احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے. عدل میں آپ برابر کا حق دیتے ہیں اور برابر کا حق لیتے ہیں. احسان میں آپ اپنے حق کو کم لیتے ہیں اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں. احسان میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے والدین کو ان کے حق سے زیادہ دینا ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھ سکتے، آپ چیک لسٹ نہیں بنا سکتے کہ میرے اماں ابا نے یہ 10 تھنگز میرے لیے کی ہیں تو میں یہی پھر میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور اگر ہم خود بھی دیکھیں نا تو والدین نے تھرو آؤٹ دا ایئرز ہمیں ہمارے حق سے زیادہ دی ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنا ٹائم، صحت، وقت، مال، ہر طرح کے وسائل، ہر چیز میں ہمیں پرائرٹی دی ہے. اور یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، تھرو آؤٹ دا ایئرز 20-25 ایئرز وہ ہم پہ انکنڈیشنل لگاتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ ان کو بھی ان کے حق سے زیادہ دو اور کانشیسلی دو. کیونکہ آپ نے، اور حسنہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے ہر خوش کن اور عقل کے مطابق، شریعت کے مطابق کام. صحیح. تو ہر چھوٹے سے چھوٹا اور اچھے سے اچھا کام جو ہم والدین کے لیے کر سکتے ہیں وہ احسان ہے. اچھا، آج کل کے دور میں یہ بھی بہت بڑا والدین کے لیے ہرٹفل ریمارک ہوتا ہے بچوں کی طرف سے، جب والدین کوئی چیز بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کتنا پیار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کرو، اب پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ بھی دیں اور یہ بھی دیں اور یہ بھی ہماری خواہشات پوری کریں. تو اولاد کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کریں گے، والدین کچھ کریں نہ کریں جو انہوں نے پرسیو کیا ہے، تو پھر بھی ان کو کیا اس میں اجر و ثواب یا کیا ان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ والدین کی خدمت کرنا. والدین کی خدمت. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو حسنہ روٹ ورڈ ہے نا، جو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرتے جائیں گے ان کے گناہ مٹتے جائیں گے. قرآن پاک خود بتا رہا ہے. پھر یہ کہ ومن یحب ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کا رزق بڑھایا جائے تو والدین کے ساتھ نیکی کرے. آج کل کی زندگی میں بچے اور کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی، سکسیس کیا ہے ان کے نزدیک؟ اچھی صحت ہو، خوب مال ہو. یہ دونوں چیزیں وجہ سے کئی دفعہ وہ والدین کو نگلیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے انہیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہی دونوں چیزیں تم لوگوں کو ملیں گی اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. بالکل صحیح. تو پہلا تو یہ کہ اور میں نے پچھلے دنوں جب آپ سے یہ بات ہوئی تو بہت سی بکس کو دیکھا، سکسیس، ہاؤ ٹو اچیو سکسیس یا کامیاب بنیے، کہیں پہ بھی کوئی چیپٹر نہیں تھا کہ جو یہ بتاتا کہ یہ دونوں چیزیں اٹین کرنے کے لیے ہمیں والدین کی خدمت کرنی ہے. وہی بہترین سورس ہے. بالکل. آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی اولاد ہے اور وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہیں، اور بچے جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بچوں اپنے والدین کو چھوڑ کے کہ اب کیا کریں، اب دیکھیں نا ہمارے بچے بھی ہیں اور یہاں سروائیول مشکل ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنے والدین کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ اس سے یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ہم نے سکسیس حاصل کر لی
پھر بھی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع ہیں جب انسان کو دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک دفعہ فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. تابعین میں سے ایک بہترین بزرگ ہیں کہ جو اویس کہلائیں گے, اور ان سے جب بھی ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا ضرور کروانا. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اصحاب رسول کو کہہ رہے ہیں جن کا اپنا اتنا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لہو والدتن, ان کی والدہ ہیں جن سے وہ بہت نیک سلوک کرتے ہیں. تو یہ مستجاب الدعوات کا درجہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ والدہ کی خدمت سے. اور پھر صرف یہ نہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام لے آئے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے کہ والدہ کو چھوڑ کر نہیں گئے. یہ پرائرٹیز اگر ہم ابھی بھی سیٹ کریں گے کہ اپنی سوشل پرائرٹیز اپنی باقی میں سے والدین کو پرائرٹائز کریں گے تو آپ یقین کریں کہ دعائیں خود بخود قبول ہوں انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اور بھی جو آج کا چیلنج آتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو اولاد تھی وہ والدین کے آگے اتنے ادب اور احترام سے رہتی تھی, مطلب اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی ہم تو اٹھ جاتے تھے, ہم تو اپنی بیک بھی نہیں کرتے تھے, ہم ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے. لیکن اب یہ کہ کئی دفعہ والدین جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یا گھر میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ آواز لگاتا ہے کہ موم پانی پلا دیں, موم ذرا یہ دروازہ بند کر دیں, ڈیڈ ذرا یہاں پہ یہ چیز رکھ دیں. یہ شفٹ کیوں ہو گیا ہے اس طرح سے؟ ایکچولی بچوں کو تربیت کے لیے صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی, دے آلسو ریکوائر لمٹس, لو ود لمٹس. شاید ہم نے وہ لمٹس بہت ایکسپینڈ کر دی ہیں, صحیح, اس سے بچے پھر وہی بات ہے کہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. تو پیار کریں بچوں سے بٹ ود ان دا لمٹس, جو مطلب ہمیں پتہ ہے ہماری سوشل لمٹس ہیں, ہماری دینی لمٹس ہیں, اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ دے ول, ہماری ہی ٹریننگ ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ہمیں بہت سے انبیاء کے واقعات ملتے ہیں, ان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ یا بچے جو ہیں اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ قرآن پاک میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے رخ کو بہت مختلف انداز میں ابھارا ہے. اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے جو کہ مشرک ہیں, یا ابتی لم تعبد الشیطان, اے میرے پیارے ابا جان, اتنے پیار سے بات کریں. اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی فرما برداری کہ جو کہا کہ یہ مجھے حکم ہوا ہے, کہا جیسے آپ چاہیں. تو آپ سمجھیں کہ اولاد کی فرما برداری کی اعلیٰ ترین مثال. پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے, یا بنیہ ارکب معنا, اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. کہتے نہیں نہیں, میں سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نافرمانی کی اعلیٰ مثال کہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے, ڈوب رہے ہیں, لیکن نہیں بات مانی والد کی. اسی طرح یعقوب علیہ السلام, یوسف اپنے پیارے بیٹے, اور دوسرے نافرمان اولاد. یعنی آپ دیکھیں کہ مختلف اسپیکٹس موجود ہیں. بحیثیت والدہ ام موسیٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیا. حضرت مریم کی والدہ, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. تو اور حضرت آسیہ نے پھر جب حضرت موسیٰ کو تو اڈاپٹڈ سن کا قصہ موجود. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل, فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد, دونوں کا انجام واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں با کردار با حیا بچیوں کی صورت میں سامنے آئیں. تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بکھیرے ہوئے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, یا یہ کہ ہم اس میں سے کیا بہتر اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنے خوبصورت رنگ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, اور یہ ہماری مطلب یعنی کہ یہ ہماری بچپن کی سمجھے ایک طرح سے گھٹی میں ہے کہ یہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. شروع سے قرآن پاک پڑھا, حدیث کا مطالعہ کیا, مسلمان ہونے کی پہچان. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ویسٹرن کلچرز میں ہمیں نظر آتا تھا کہ بچے تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے الگ گھر کر لیے. اس ٹائم پہ تو والدین اپنے ہی لائف میں اتنے بزی ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, 16 ایئرز دے ہیو مووڈ آؤٹ. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اب وہ والدین بوڑھے ہو گئے اور ان کو کوئی سہارا چاہیے, اور بچوں نے بھی ان کے لیے اولڈ ہومز بنا لیے. انہوں نے کہا کہ اب آپ بھی کسی ایسے گھر میں رہیں. لیکن اب یہاں پر بھی ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز نظر آ رہے ہیں, ہاسپٹلز نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر عالیہ, جہاں پر والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بیچارے وہاں پہ پڑے رہتے ہیں. وہ روتے ہیں کہ ہمیں آپ ڈسچارج نہ کریں, ہم کہاں جائیں گے. اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں؟ اولڈ ہومز کا تصور اصل میں ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. یعنی جو ہم نے دیکھا کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے تو اس کی حقیقتاً گنجائش نہیں ہے. یعنی اولڈ ہوم کا تو بھیجنے کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے, جو کہ پریکٹیکلی ہم نہیں کہہ سکتے. اور پھر جس ویسٹ سے ہم یہ کلچر لے رہے ہیں, اگر ہم دیکھیں
تو وہاں پہ یہ کیا رنگ دکھا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ہمارا اپنا اتنا رچ ہے کہ پچھلے دنوں ایک غیر ملکی نرس نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ اس نے ایک مسلم فیملی کو دیکھا کس طرح وہ اپنے مدر کو لائے، انہوں نے وہاں ایڈمٹ کرایا اور کس طرح ان کے لیے فکر مند ہیں، تو اس نے لٹرلی اسلامک سینٹر سے صرف وہ مٹیریل منگوایا ہے جو پیرنٹس کا اسلام میں حقوق ہیں، اور کہتی ہے کہ میں صرف اس کو پڑھ کے اسلام لائی ہوں، باقی مٹیریل کہتی ہے میں نے سارا بعد میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو اولڈ ہومز میں پریکٹیکلی لیکن یہ ہم اپنے جو ہمارے جیسے ناظرین ہیں اور ان کے جو والدین ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، آج کل دیکھیں کہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کے اوپر خرچے بڑھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کی سکولنگ ہے، بلز ہیں، معاشی نظام ہمارا ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکلی جب ہم بات کریں وہ کئی دفعہ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن تھک ہار کے سوچتے ہیں اگر اولڈ ہوم میں ہے تو وہاں پہ فنڈز ہوں گے، وہ ہمارے والدین کا خیال رکھ لیں گے، ہم کوئی نرسنگ سسٹم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیا چیزیں اس وقت یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے والدین کی پھر بھی خدمت کرنی ہے اور اپنے فیملی سے اوپر ان کو ترجیح دینی. اپنا بچپن یاد کر لیں، وہ جو دعا سکھائی گئی نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ کیا جب آپ اس بحیثیت بچے اس قدر بیمار ہوئے تو کبھی والدین یہ سوچ سکتے تھے کہ آپ کو کسی جگہ چھوڑ آئیں گے؟ نیور ایور. تو یہی چیز اگر اس وقت سوچیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ صرف پرائرٹیز سیٹ کرنے کی بات ہے، اور پرائرٹیز بھی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اس کے مطابق کر لیں تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں، وہ کھول دیتے ہیں رزق کا راستہ. اچھا، ایک اور بھی اینگل ہے اس پیار محبت کا کہ والدین تو اپنے بچوں کے لیے جان نچھاور کر رہے ہیں. ایک ماں ہے ساری رات جاگ لے گی، والد ہے وہ صبح سے رات تک اس لیے کما رہا ہے اور کئی دفعہ غلط فیصلے کر لیتا ہے کہ کسی طرح سے میرے بچے کو فائدہ ہو جائے، یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر ہر وقت جس بھی سٹیٹس پہ ہوں اپنے بچوں کی نیڈس ہی پوری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بچوں سے بات کریں تو بچے یہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میرے ماں باپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں اور مجھے روکتے ٹوکتے رہتے ہیں، مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتے، مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے. میری اماں کو تو خبت ہو گیا ہے، ہر بات پہ بس کہتی ہیں نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، اور رمضان ہے تو روزے رکھ لو، اور بس قرآن کیوں نہیں تم نے پڑھا اور اب پڑھائی کر لو. تو اس میں ان کو اپنے والدین کی محبت کیوں نہیں نظر آتی؟ گھریلو سسٹم میرا خیال ہے، میں چاہوں گی کہ لیٹس سی ویئر دا اسٹوری اسٹارٹس. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے اپنے نفسوں میں سے زوج پیدا کیا. اب اگر آپ ورڈ کو دیکھیں تو زوج کا لفظ قرآن پاک میں اس میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپاؤس. لیکن ایسے اسپاؤس کے جن کی ذہنی ہم آہنگی ہو اور عقائد کی مطابقت ہو. اچھا، یعنی قرآن پاک میں وہ زوجہ ہے، ادروائز وہ امرأہ ہے. آپ دیکھیں اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں کیونکہ دونوں کے عقائد ایک تھے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ مطابقت میں نہیں تھی تو ان کے لیے امرأہ آیا ہے. اور امرأۃ فرعون، حالانکہ آسیہ خود مسلمان تھی بٹ چونکہ عقائد مختلف. پہلا سٹیپ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ بیوی سلیکٹ کر رہے ہیں یا شوہر تو آپ اپنے عقائد اور اپنی ذہنی مطابقت سے ریلیٹڈ لوگ لیں. وہ جو پرانے زمانے میں بزرگ کرتے تھے نا کہ جی خاندانی لوگ ہوں، اپنے جیسے لوگ ہوں، وہ کیا تھا ان کے جب ایک سے ذہن کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو گھر میں فساد نہیں ہوگا. بچے جب تھرو آؤٹ دا ایئرز ماں باپ کو آپس میں الجھتے دیکھتے ہیں تو وہ نہ ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں نہ باپ کی. الٹیمیٹلی وہ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ دیکھتے رہے ہیں. تو پہلا سٹیپ میں سمجھتی ہوں. دوسرا یہ کہ ہم جو ہر وقت بچوں کو ٹوکتے رہتے ہیں نا، بچہ پانی کا گلاس لایا ہے. اب پرانے زمانے میں کیا تھا، بزرگ ڈھیروں دعائیں دے ڈالتے تھے. جو ہی بچے نے پانی پکڑایا سکھی رہو جیتے رہو، مطلب لمبی نسلوں تک دعائیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں، بچہ پانی کا گلاس لائے سیدھا پکڑو، ادھر سے نہ پکڑو. وہ بچے کو ہم سمجھتے ہیں ہم تصحیح کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اسے مطلب ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ سنت میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ آیا، یعیش ھذا الغلام قرنا، یہ بچہ 100 سال زندہ رہے. ایک بچی آئی اچھا سا جوڑا پہنے، ابلی وخلقی، تم اسے پہنو اور پرانا کرو. تو یہ دعائیں وہ بھی دیتے تھے، یہ سنت میں ہے اور ہمارے بزرگوں میں یہ رواج تھا. بالکل. اچھا، قرآن پاک میں کہیں ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ پیار محبت تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اب روک سکتے ہیں، یا اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی پیار محبت میں ہر بات مانے لیکن یہاں پر اب اس نے والدین کی بات بھی نہیں ماننی، وہ کون سا مقام یا کون سی حد آ جاتی ہے؟ شرک. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک کرنا. اگر کوئی غیر اسلامی بات، جیسے کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو، تو وہ
اسٹارٹ ہی اس سے کرتے ہیں نا کہ لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا. تو اگر پیرنٹس کوئی ایسی غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس میں بچہ اسٹینڈ لے سکتا ہے، اور ادروائز کہ ہی ہیز ٹو لسن. ایک بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے والدین کی محبت میں جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے. یعنی شادی کے بعد مرد کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنی بیوی کو بھی ٹائم دے اور اپنے والدین کو بھی دے. ادھر سے بیوی کے لیے چیلنج آ جاتا ہے کہ اگر اس کے والدین بیمار ہیں یا ان کی اپنی بیٹی کو کسی طرح سے بھی ضرورت ہے، وہ اس میں بیلنس کیسے رکھے. تو یہاں پر ہم ان کو کیا بتائیں گے کہ شادی کے بعد وہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کریں؟ اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے پرائرٹائز کرنے کی، کہ حق دونوں کا ہے، بیوی کا بھی حق ہے اور والدہ کا بھی حق ہے. اب اس کو بیلنس رکھنا اصل میں اس شوہر کا کام ہے جو بیچ میں بیٹا پھنسا ہوا ہے. تو اور وہی بات اگر سوچ لیں کہ جب اگر اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ پھرنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ وقت انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کا رائٹ ہے، تو ڈونٹ فارگیٹ کہ جس وقت آپ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کے پیرنٹس کی بھی نئی شادی ہوئی تھی، ان کا بھی وہ وقت تھا گھومنے پھرنے کا، بٹ انہوں نے اپنی ساری چیزیں کٹ ڈاؤن کر کے آپ کو ٹائم دیا. اپنی تمام ایکٹیویٹیز، تمام خوشیاں، اپنا پہننا اوڑھنا سب کچھ انسان چھوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ بازار بھی جاتا ہے تو بس بچوں کے کپڑے نظر آتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں بچے کے لیے. تو جب انہوں نے اس وقت آپ کو اس طرح پرائرٹائز کیا ہے تو وائی ناٹ یو. اب آپ یہ کریں. اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر کسی ایکسپرٹ سے جا کے، جیسے کوئی عالم دین ہے ان سے آپ جا کے کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی میں آخری چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ماں باپ کی پیار محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچے بڑے اسمارٹ ہیں، وہ وہاں پہ نا والدین کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ پیرنٹس آر اسٹل اسمارٹر. انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بچہ مجھے ڈاج کر رہا ہے، تو بس وہاں پہ تھوڑا سا اسٹینڈ لیں اور بچے سمجھ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عالیہ. ناظرین، پیار محبت جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ والدین کا بہت بڑا درجہ ہمارے دین ہمیں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو خیر و برکت آتی ہے اس کو ہم کسی طور پہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے والدین وہ ہمارے لیے سٹیٹس رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ پیار محبت بھی کریں اور ادب احترام کی باؤنڈری بھی نہ چھوڑیں. یاد رکھیے گا، والدین ہمارے بیسٹ بڈیز نہیں ہیں. ہم تعلق اچھا رکھ سکتے ہیں لیکن عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور آخرت کے حساب سے جب آپ سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی برکتیں بھی آپ سمیٹ لیں گے. آپ کا سوال اور ہمارا جواب. تو سوال ہمارے پاس آیا ہے، کالج جاتے ہی میری احمد سے دوستی ہو گئی. ہم نے مل کر پڑھنا اور اپنے لیے فیوچر کے منصوبے بنانے پر توجہ دی. زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھائیں، لیکن قرآن پڑھ کر سمجھ آیا اور معلوم ہوا کہ یہ تو حرام ہے، تو اس سے بات کرنا چھوڑ دی. لیکن ابھی بھی دل میں محبت محسوس ہوتی ہے، اکثر اس کا خیال اور یاد آتی ہے. وہ بھی کتنی کوشش کر چکا ہے دوبارہ بات کرنے کی. کیا اس کو سمجھا سکتی ہوں یا دل سے اس کو کیسے نکالوں؟ یہ بہت سی ہمارے بچے بچیوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی حلال اور حرام باؤنڈری ڈیفائن ہی نہیں کی ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ شروع سے اپنی اولاد کو بتایا جائے کہ کہاں پر ان کی حد ختم ہو جاتی ہے اور کہاں پر ان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمر میں، جوانی میں، یہ بہت نیچرل فیلنگز ہوتی ہیں، اور اگر ہم محتاط رویے کے ساتھ زندگی میں نہیں جائیں گے تو بار بار ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے. پھر یہ کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی محبتیں آئیں وہ حلال ہوں، بچپن سے یہ اپ برنگنگ کی جائے اور بتایا جائے کہ حلال اور حرام محبت کا فرق کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے بچے جب کالج یونیورسٹی میں جا کر کسی کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ ذرا ہائی الرٹ پہ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اپنے ایسے کانٹیکٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جس دن آپ کو احساس ہو گیا، آپ اپنے آپ کو بتائیں کیونکہ میں نے اللہ کی خاطر اس محبت کو چھوڑا ہے، تو بار بار کانٹیکٹ کرنے سے، بار بار اس کو سمجھانے سے یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور صرف اپنی ایسی سوچ کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں. اپنے آپ کو بتائیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے، میرے دل میں اس کا خیال آ رہا ہے، اور مجھے وہ چیز بہت ہرٹ کر رہی ہے، اور میرا دل بس برداشت نہیں ہو رہا، دل چاہ رہا ہے کہ یہ ایک بٹن دبا کر بس ایک دفعہ اس کا حال پوچھ لوں یا کسی سے چیک کر لوں. صرف اس سوچ کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ میں ابھی کوئی ایک ضروری اور کام کر لوں، پھر اس کے بارے میں سوچوں گی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جذبات کا غبار اوپر آتا ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ آپ اس الجھنوں کو سلجھا نہیں پا رہے تو ضرور کسی سے کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لیں. یہاں پر میں آپ کو کچھ سٹیجز آف گریف بھی بتانا چاہوں گی. جب انسان دکھی ہوتا ہے نا، دل ٹوٹ جاتا ہے
اور کوئی یاد آ رہا ہوتا ہے، تو کون کون سے مراحل ہیں جو کہ انسان کو پریشان کرتے ہیں اور جس میں انسان بہت زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ایسے حرام معاملات میں الجھ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی چھوڑ کے جائے یا اب آپ خود کسی کو چھوڑتے ہیں تو آپ شوق میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیسے گیا۔ اس کے بعد ایک اگلا سٹیج آتا ہے جس میں آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ کو پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، آپ بار بار جرح کرتے ہیں کسی سے کہ کیسے حرام ہو سکتا ہے، دل اللہ نے بنایا، محبت اللہ نے ڈالی۔ دیکھو میں کالج یونیورسٹی کوئی محبت کرنے تو نہیں آئی تھی، میں تو پڑھنے آئی تھی، اب مجھے پسند آ گیا، وہاں پہ 40 اگر لڑکے ہیں، 100 لڑکے ہیں میری کلاس میں، مجھے وہی کیوں پسند آیا؟ تو یہ ایک ڈینائل کی کیفیت ہوتی ہے جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور اگلی سٹیج آ جاتی ہے غصے کی، جس میں ارد گرد لوگوں پہ غصہ، کبھی کبھی دین پہ غصہ، کبھی کبھی شکوے شکایتیں جو ہیں لوگ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے بارگیننگ کی، جس میں انسان کہتا ہے بس کسی طرح سے وہ مجھے مل جائے، اور ڈپریشن۔ کچھ لوگ انہی مراحل میں گھومتے رہتے ہیں۔ اصل کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹنس کے لیول پہ جانا، اپنے آپ کو بتانا کیونکہ میں نے اللہ کی محبت میں اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، تو پھر مجھے اپنے آپ کو اس فیصلے پہ جمانا ہے، چاہے میرے دل میں کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہو۔ تو یہی اگر مراحل ہم دیکھیں، ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق ارد گرد ایسے لوگ جو کہ حرام محبتوں میں ملوث ہیں ان کو روکیں، تو ہم اس زندگی کو بہت بہترین بنا سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے بہت دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تھامے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا رب ہمیں صراط مستقیم پہ ہی رکھے اور ہمیں دین پہ استقامت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔